आफियत दे मेरे मौला, आफियत मौला, आफियत मौला। माशरा हो घर हो मेरा, हमने का गहवारा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्यल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। नाज़रीन को एक मरतबा फिर प्रोग्राम घर और मुआशरा में मरहबा कहता हूँ, वेलकम करता हूँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज भी एक बड़ा ही अहम और बेसिक टॉपिक होगा, उस पर कलाम होगा। मुबल्लिगीन हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। राशिद मदनी भाई हैं, अहमद रज़ा मदनी भाई हैं, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल कुछ देर के बाद आपकी कॉल्स को भी शामिल किया जाएगा। अल्लाह पाक के प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रोज़ाना मुझ पर 50 बार दुरूद पढ़ेगा, मैं उसके साथ कल बरोज़े क़यामत मुसाफ़हा करूँगा, यानी कि हाथ मिलाऊंगा। 50 बार दुरूद पाक पढ़ने में कोई बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ नहीं होता, वैसे ही सादत की बात है। अल्लाह पाक हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़िए और दीन और दुनिया की बेशुमार बरकतें और भलाइयाँ हासिल कीजिए। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है आदाब व अखलाक, बहुत ही बेसिक टॉपिक है। यूँ कहिए कि हमारी ज़िंदगी का एक जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इसी से मुताल्लिक होता है, और इंसान की जो पर्सनैलिटी है और इंसान की जो शख्सियत है उसका पता उसके आदाब से, उसके अखलाकियात से लगता है। अच्छे और बुरे का जब हम फैसला करने जाते हैं, कौन शख्स अच्छा है कौन शख्स बुरा है, तो उसमें ये नहीं होता कि इस शख्स का वज़न कितना है, इसकी हड्डियाँ कैसी हैं, इसके अंदर गोश्त कितने परसेंट है, इसका ब्लड कितना ज़बरदस्त है, बल्कि जब अच्छे और बुरे का फ़र्क किया जाता है तो उसके अखलाकियात से फ़र्क किया जाता है। हो सकता है जिस्मानी तौर पर बहुत तनोमंद हो, ऐसा हो कि बस उसको देख के रश्क आए, लेकिन जब मुंह खोले तो दिल करे कि तू खामोशी रहता तो अच्छा था। एक इमाम हैं, फ़िक़्ह के बहुत मशहूर हैं, उनसे मंसूब एक वाक़या है, मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि इंसान के अखलाक और उसकी पर्सनैलिटी कितना मैटर करती है, और उसके अंदर हमारी जो अपीयरेंस है, हमारी जो गुफ्तगू है, हमारा जो कलाम करना है, हमारा जो ज़हनी कैफियत है, उसका कितना इम्पैक्ट होता है। आप एक मरतबा लोगों के सामने मसाइल बयान फरमा रहे थे। कुछ लोग बैठे थे, कोई क्या मसला पूछता, कोई क्या मसला पूछता, तो आप रोज़े के मसाइल पर कलाम फरमा रहे थे। एक शख्स बिल्कुल खामोश बैठा हुआ था, उसने कोई ना सवाल किया, ना कोई तबसरा किया, ना कोई तज्जिया किया, ना कोई बात की, खामोश बैठा हुआ है। आपने जब रोज़े के मसाइल को बयान फरमाया और सहर के इफ्तार के औकात का बयान किया कि सहरी का वक्त किस वक्त ख़त्म होता है और इफ्तार का वक्त कब होता है, तो जब फरमाया कि जब सूरज गुरूब हो जाए तो उस वक्त इफ्तार का वक्त हो जाता है, उस वक्त फ़ौरन इफ्तार कर लेना चाहिए। अब जो इतनी देर से खामोश बैठा हुआ था वो बोल उठा और कहने लगा कि हुजूर ये बताइए कि अगर किसी दिन सूरज गुरूब ही ना हो तो क्या होगा। तो उसको कहा कि अगर आप खामोश ही रहते तो ज़्यादा बेहतर था, कि इतनी देर से आप खामोश बैठे थे तो आपके बारे में कोई फैसला करना आसान नहीं था कि आप क्या हैं क्या नहीं हैं, लेकिन ये सवाल खुद उसकी पर्सनैलिटी को जाहिर करता है। तो हमारा अखलाक, गुफ्तगू, आदाब, काम करने का तरीका, उठने का, बैठने का, आने का, जाने का, हम कहीं पर मेहमान हैं या कहीं पर हम मेज़बान हैं, हम कहीं पर आ रहे हैं, हम कहीं पर जा रहे हैं, हम कहीं किसी से कलाम कर रहे हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं, हम कुछ बेच रहे हैं, किसी के साथ कोई मामला कर रहे हैं, खा वो इजारे का मामला हो, खा वो खरीदो फरोख्त का मामला हो, खा वो किसी और चीज़ का मामला हो, तो ये डिपेंड करता है कि हमारा अंदाज़ क्या है। तो अल्लाह पाक हमें अच्छे आदाब और अच्छे अखलाक की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम में इसमें क्या कुछ है वो इंशाअल्लाह हम सब कलाम करेंगे। बढ़ते हैं राशिद भाई की जानिब। जी राशिद भाई, आप क्या फरमाएंगे इस मौजू पर? कुरान मजीद फुरकान हमीद हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
سب سے پہلے تو اسد بھائی، جس طرح آپ نے گفتگو فرمائی کہ اخلاق اور آداب انسان کی جو عادتیں ہوتی ہیں اور انسان کا جو برتاؤ ہوتا ہے، اسی کا نام اخلاقیات اور آداب زندگی اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب لوگوں کی عادتیں بھی مختلف ہوتی ہیں، انداز زندگی بھی مختلف ہوتا ہے، رہن سہن بھی مختلف ہوتے ہیں۔ اب انسان کی پہچان یہی چیزیں بنتی ہیں۔ جی اور جیسے آپ نے ایک واقعہ سنایا تو اس میں بھی کیا تھا کہ جب تک انسان خاموش رہتا ہے، اپنی عادتوں کا، اپنی گفتگو کا آغاز نہیں کرتا، تو سامنے والے کو پتہ نہیں چلتا آپ کیسے ہیں۔ جب انسان بولتا ہے، جب انسان کی عادتیں ظاہر ہوتی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ اخلاقی اعتبار سے کیسا ہے۔ بعض اوقات بہت اچھا ہوتا ہے، بہت اچھا امپیکٹ پڑتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ اس سے تعلق نہ ہی بنتا تو اچھا تھا، گفتگو نہ ہی کرتے تو اچھا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاقیات کا ایک اعلیٰ معیار، اعلیٰ پیمانہ ہمیں بیان کیا، وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک ذات ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، فرمایا بے شک رسول اللہ کی مبارک زندگی تمہارے لیے رول ماڈل ہے، ان کی مبارک جو زندگی ہے وہ اسوہ حسنہ ہے تمہارے لیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا اگر اخلاق قرآن کریم سے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اخلاقیات کے اعلیٰ درجے پر فائز فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے حبیب بے شک آپ بلند اخلاق والے ہیں، آپ کی جو اخلاقیات بہت اعلیٰ ہیں۔ اور کیسے اخلاق ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے پوچھا کہ آقا کریم علیہ السلام کا اخلاق کیسا تھا، تو ارشاد فرمایا کہ قرآن دیکھ لو۔ یعنی جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامل مومن کی صفات بیان کی ہیں، ایک کامیاب انسان کے جو اخلاق بیان کیے، وہ سارے کے سارے آقا کریم علیہ السلام کی مبارک سیرت میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اخلاق کیا ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اخلاقیات کے حوالے سے تربیت فرمائی۔ سبحان اللہ۔ ارشاد فرمایا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اب اس آیت کریمہ کے اس حصے کے اندر تین باتیں اخلاق کے متعلق بیان کی گئیں۔ پہلی بات فرمایا معاف کرنا اختیار کرو، عفو درگزر سے کام لو۔ اچھا معاف بندہ کب کرے گا؟ جب آپ کو کسی کو کوئی بات بری لگے گی، جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے گا، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے گا۔ ہم بدلہ لینے کی قدرت رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہم بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود درگزر سے کام لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ اخلاقیات میں سے چیز آتی ہے۔ اچھا اخلاقیات کے اندر صرف یہی بات نہیں آتی کہ صرف مسکرا کر ہی بات کی جائے، مسکرانا یہ بھی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ اچھے انداز سے ملنا یہ بھی اخلاقیات کا حصہ ہے۔ مہمان نوازی کرنا، کسی کے آنے پر خوش دلی کے ساتھ اسے ویلکم کرنا، یہ بھی یقیناً اخلاقیات ہیں۔ لیکن صرف یہی نہیں، جی اخلاقیات کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ دوسری چیز جو فرمائی گئی کہ نیکی کا حکم دو، بھلائی کا حکم دو۔ اب ہمارے سامنے اگر کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، اسے سمجھانا، بھلائی کی طرف مائل کرنا، اسے نیکی کی دعوت دینا، یہ بھی اخلاقیات میں ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ علماء فرماتے ہیں جاہلوں سے منہ پھیرنے کا مطلب یہ، ایک تو دیکھیں اس کا یہ مفہوم ہے کہ آپ کے سامنے مثلا کوئی جہالت والی بات کر رہا ہے، کوئی جہالت کا کام کر رہا ہے، آپ اس کے قریب بھی نہیں جاتے، یہ نہیں، اسے جا کر سمجھانا ہوگا، پیار محبت سے اسلامی اور اخلاقی تعلیمات اسے آگاہ کرنا ہوگی۔ لیکن اب بعض اوقات ہمارا ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے کہ اگر ہمیں پتا ہے کہ اگر ہم اس کے قریب گئے، اگر ہم نے زیادہ سمجھایا یا زیادہ ہم نے اس کو تاکید کی، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی برائی میں مزید اضافہ ہو جائے یا کوئی ایسا کچھ جملہ نہ بول دے۔ تو پھر ایسے معاملات میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اعراض کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ ایک غالباً سورہ فرقان کی آیت کریمہ ہے، اس میں تو یہ ارشاد فرمایا گیا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نیک بندوں کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی بات بیان فرمائی کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو پھر ان سے وہ کہتے ہیں سلام، بس سلام، یعنی ان سے الجھتے نہیں ہیں۔ الجھنا، بحث کرنا، یہ کیا کہتے ہیں اچھے مسلمان کی، اچھے اخلاقیات والے کی یہ شان نہیں ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اخلاق کے بارے میں ارشاد فرمایا، سورہ نحل ہے آیت نمبر 90،
فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. فرمایا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے، تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم توجہ کرو، دھیان کرو. اب اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا، 3 چیزوں سے منع کیا گیا. پہلی بات فرمایا انصاف، نیکی اور رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. جس قوم سے انصاف ختم ہو جائے، جس قوم میں ظلم آ جائے، تو اس قوم کے اندر پھر معاشرتی اور اخلاقی تباہیاں اور بربادیاں جنم لیتی ہیں اور معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. پھر فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اور نیکی. نیکی کیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے؟ جب ہم اسلامی تعلیمات کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ رشتہ دار اگر تعلق توڑ رہے ہیں تو آپ صلہ رحمی کرتے ہوئے تعلق کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اسی طرح بے حیائی، بری بات اور بد اخلاقی، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کے کیا کہتے ہیں شخصیت کو بھی داغدار کرتی ہیں، اور لوگوں سے بھی کیا ہوتا ہے کہ اس کا تشخص جو ہے اور امپیکٹ غلط پڑتا ہے. انشاءاللہ حدیث پاک کی روشنی میں بھی رضا بھائی سے پوچھیں گے کہ اس بارے میں ہمیں کیا خاص رہنمائی ہے. لیکن جو آپ نے بات کہی راشد بھائی، ہر شخص کا ایک تعارف ہوتا ہے، پھر ہر کنبے کا ایک تعارف ہوتا ہے، بالکل. پھر ایک معاشرے کا ایک تعارف ہوتا ہے. ایسے یعنی کسی فرد کے بارے میں ہم اپنے ذہن میں اگر تصور کرتے ہیں تو اس کے اخلاق و آداب کو سوچ کر ہم کہتے ہیں یہ ایسا ہے. ایسے اچھا، خاندان کے اندر نا گھر بھی مشہور ہوتے ہیں کہ یار وہ فلاں گھر والے ہیں نا، یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ بڑے صاف ستھرے ہیں، یہ بہت گندے مندے ہیں. اچھا، یہ جو ہے وہ لباس کے تعلق سے بے پرواہ ہیں. یار فلاں کے گھر جاؤ تو مہمان نواز ہیں. یار فلاں گھر آنا بہت بہادر ہے، ایسے فلاں خیر خواہ ہے. اچھا، یہ میں نے کچھ ٹائٹلز اچھے اور برے دیے. آپ اگر غور کریں گے ناظرین، کسی بھی کنبے کو، کسی بھی گھرانے کو آپ سامنے رکھ کر غور کریں گے تو کوئی نہ کوئی ٹائٹل کسی نہ کسی گھر کے بارے میں آپ کے ذہن میں آئے گا. تو یہ کیسے ہوا؟ یہ ٹائٹل کسی اخبار میں یا کسی کتاب میں نہیں ہے، بلکہ اس شخص یا اس کنبے کا مجموعی اخلاق و آداب جو کہ سالوں پر مشتمل ہے، بار بار کے تجربے کے بعد اس کے بارے میں ایک ٹائٹل جو ہے وہ مشہور ہو گیا. اسی طرح قوموں کے بارے میں بھی ہے. کسی قوم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بزدل ہے، فلاں قوم بہت مہمان نواز ہے، فلاں قوم بڑی بہادر ہے. اچھا، فلاں قوم کا جیسے ہی نام آئے گا نا تو آپ کے دماغ میں آئے گا کہ یہ بزنس کمیونٹی ہے. اچھا، فلاں قوم جو ہے نا یہ تو چور ہے. اچھا، پوری قوم کو چور نہیں کہہ سکتے، ایک میں اکثر کے اعتبار سے یا امپیکٹ کے اعتبار سے کہ یار یہ جب بھی کام ان کے ساتھ کرو گے نا تو یہ چور بازاری کریں گے. اچھا، فلاں ملک کے لوگ ایسے ہیں. جی ہاں، یہ جو گھر اور معاشرے کی ہم بات کرتے ہیں، اس فرد، اس گھر، اس محلے، شہر کا امپیکٹ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ملک کے بارے میں کانسیپٹ بن جاتا ہے. جی ہاں، اب دنیا میں 4 ملکوں کا نام لیں اس وقت، آپ کے دماغ کے اندر ہر ملک کے بارے میں ایک امپریشن ہوگا. اچھا، یہ ملک تو ایکس وائی زیڈ، یہ ان کے اخلاقیات ہوں گے. تو یاد رکھیے کہ ہمارا انفرادی عمل کبھی بھی چھوٹا نہیں ہوتا. معاشرہ اور ملک و قوم اسی فرد سے مل کر بنتے ہیں، اور اس میں میں اور آپ شامل ہیں. آج اگر ہم کسی جگہ پر جاتے ہیں تو ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں کانشیس ہونا پڑتا ہے. دنیا کے اندر کئی ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر آپ جاتے ہیں تو سب سے پہلے اپنی جیب سنبھالتے ہیں کہ یار یہاں پہ نا اگر جیب نہ سنبھالی نا تو یہاں کے لوگ ایسے ایسے ہیں. میں نام نہیں لیتا، فلاں ملک ہے تو وہاں جا کر آپ کو جو ہے نا اپنا موبائل اور اپنی گاڑی سنبھالنی ہے، کیونکہ وہاں کا ہر تیسرا آدمی ڈسا ہوا ہے کہ یا تو اس کا موبائل یا گاڑی چوری ہوئی ہے. فلاں ملک میں آپ نے جانا ہے تو اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ بڑے بدتمیز لوگ ہیں، وہ 4 بندوں کے سامنے جو ہے نا آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے. فلاں جگہ پر جانا ہے تو آپ نے ذرا اوائڈ کرنا ہے، زیادہ اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، پکڑ کے مار دیں گے. وہ ایسے لوگ ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کا اخلاق اور کردار اچھا تو آپ اچھے، آپ کا گھرانہ اچھا،
آپ کا شہر اچھا، آپ کی قوم اچھی، آپ کا ملک اچھا۔ مثال ہے عرب کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں تو عرب میں قبل اسلام کی میں اگر بات کروں تو کئی برائیاں تھیں، اس کمیونٹی کے بارے میں برائیاں تھیں، ان کے اخلاق و آداب تھے کہ یہ ایسے ایسے، مثال شراب عام تھی، تو اس وقت کی قبل اسلام کی کمیونٹی کو وہ لوگ شرابی کہا کرتے تھے، بھئی شراب پیتے، اتنی تھی کہ ہر گھر کے اندر تھی۔ لیکن بہت پازیٹیو چیزیں بھی تھیں کہ عرب قبل اسلام بھی بہادر مشہور تھے، کہ بڑے بہادر ہوتے ہیں، نڈر ہوتے ہیں، جب کہیں پہ لڑائی کا موقع آتا ہے تو یہ مطلب پیچھے نہیں بیٹھتے۔ اسی طرح زمانے جاہلیت میں بھی عربز مہمان نواز مشہور تھے، اور وہ ایسے مہمان نواز مشہور تھے کہ اگر ان کا کوئی جانی دشمن بھی آ جاتا، قاتل بھی آ جاتا مہمان بن کے، تو کہتے تھے ابھی فی الحال تو اس کو نہیں کچھ کہنا، ہمارا مہمان بن کر آیا ہے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح فی زمانہ بھی آپ غور کریں، آپ جس جگہ پہ رہتے ہیں تو مختلف کلچرز اور مختلف قوموں کے بارے میں مختلف کانسیپٹس ہوں گے۔ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اہمیت، کہ میری جو عادت ہے اور میرا جو کردار ہے اور میرا جو ایک انداز ہے وہ میرا تعارف ہے۔ اگر اچھا ہے تو میرے بارے میں لوگوں کی رائے اچھی، اگر برا ہے پھر آپ بھول جائیے کہ آپ برے ہیں، اخلاق و کردار عجیب و غریب ہیں، اور لوگ آپ کے بارے میں یہ کہیں کہ یار گالیاں تو بہت دیتا ہے لیکن یار ہے بہت اچھا آدمی۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اگر زبان کے اچھے نہیں ہیں تو کوئی بھی آپ کو اچھا نہیں کہے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کے بعد ہمارے پاس جو سب سے بڑا منبع ہے، جو سورس ہے، جو ریسورس ہے، جو ہمارے لیے ایتھارٹی ہے، جو ہمارے لیے معیار ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہے۔ رضا بھائی کیا فرمائیں گے احادیث کی روشنی میں ہمیں ایز اے ہول آداب و اخلاق کے بارے میں کیا رہنمائی ملی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کو جہاں قرآن نے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے کہ ان کی ذات میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے زندگی گزارنے کا، تو اس کا تعلق پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عملی زندگی، آپ کی احادیث قولی، احادیث فعلی پر بڑا اشتمال ہے، اس پر بڑا مشتمل ہے یہ چیزیں۔ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات میں جہاں عبادت کا خاص ایک اہمیت ہے کہ جن و انس کی تخلیق کا مقصد اسے قرار دیا گیا، وہیں اس بات کی طرف بھی بہت زیادہ شریعت نے، اسلام نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اس اسلام میں، اس دین میں اخلاقیات، آداب کا بڑا عمل دخل ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک خاتون کا ذکر فرمایا۔ آقا فرماتے ہیں علیہ السلام کہ ایک خاتون تھی، عبادت گزار بڑی تھی، بہت زیادہ عبادت کرتی تھی، نمازیں روزے بہت زیادہ تھے، لیکن وہ ایسی تھی کہ اس کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں تھا، پڑوسی کو نقصان دیتی تھی، اذیت دیتی تھی، تو فرمایا ہی فی النار۔ بھلے اس کی عبادتیں ہیں، بھلے انسان کی زندگی کا مقصد یہ تھا جی کہ وہ عبادت کے لیے اسے پیدا کیا گیا، معرفت خداوندی کے لیے پیدا کیا گیا، لیکن یہ عبادتیں جب اخلاقیات سے ہٹ کر ہوئیں، اخلاقیات جب اچھے نہ ہوئے، تو پیارے آقا علیہ السلام نے اس عورت کے بارے میں خبر ارشاد فرمائی کہ وہ تو آگ میں چلی گئی، اللہ وہ اکبر، جہنم میں چلی گئی۔ اتنا اہم ہے۔ ہاں، اتنا زیادہ اہمیت یہ اس چیز کی موجود ہے۔ اور فرمایا ایک اور خاتون کا ذکر فرمایا، کہا زیادہ کچھ عمل بہت زیادہ نہیں کرتی تھی، بہت زیادہ عابدہ زاہدہ نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ اس سے اس کے پڑوسی جو تھے وہ امن میں تھے، پڑوسیوں کے ساتھ سلوک بڑا اچھا تھا۔ تو فرمایا وہ کم عبادتیں بھی جب اخلاق سے ملیں تو ہی فی الجنہ، سبحان اللہ، جنت میں چلی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ اخلاقیات اتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، جہاں ایک ادب، ایک معاشرہ، ایک تنظیم، ایک علاقہ، ایک محلہ، ایک کمیونٹی، ہر ایک کا بقا، ہر ایک کا تعارف، ہر ایک کی آپس کی زندگی کے لیے جہاں اس کی اتنی بنیادی اہمیت ہے کہ اس کے بغیر اچھی چیز نہیں بن سکتی، چاہے اچھا فرد ہو یا اچھا معاشرہ ہو، اچھائی آتی ہی اس کے ساتھ ہے۔ وہیں پر آخرت کے اعتبار سے دیکھیں تو کتنی زیادہ اہمیت، سبحان اللہ، یعنی دونوں دین و دنیا دونوں کی جس چیز میں بھلائی ہے ماشاء وہ اخلاق ہیں، اور اخلاق کیا ہیں؟ ماشاء کان خلقہ القرآن، کہ سبحان نبی پاک علیہ السلام کی ساری زندگی اخلاق ہیں جو آپ نے قرآن کے مطابق گزارے۔ ماشاء اللہ، اس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس فرمان سے جو محدثین نے لکھا نا کہ جب ان سے پوچھا کہ حضور کے اخلاق کیسے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کے صلی اخلاق اللہ کیسے علیہ ہیں کہ جن کی زندگی کے مطابق اسے اسوہ حسنہ بنانے کا حکم آیا،
تو کہا کہ 2 لفظوں میں یہ ہے کہ حضور کے اخلاق قرآن ہے. کیا بات ہے. کہا کہ قرآن سمجھنا ہو، قرآن کی تھیوری پریکٹیکل دیکھنا ہو تو ذات مصطفیٰ پیارے صلی آقا اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارکہ کو آپ نے تھیوری میں پڑھنا ہو تو قرآن ہے. کیا بات ہے، ماشاء اللہ. راشد بھائی میں چاہوں گا کہ تھوڑا آگے بڑھیں ہم، اور اب یہ بات تو ہے کہ بڑا اہم ہے. اچھا، کسی بھی عقل مند آدمی سے ہم پوچھیں گے کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، اخلاق اچھے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے، تو بھلے وہ اس کے اخلاق کیسے بھی ہوں لیکن وہ اس کا انکار نہیں کرے گا اور یہی کہے گا کہ اخلاق تو اچھے ہونے چاہیے، آداب کا خیال رکھنا چاہیے. لیکن یہ حاصل کیسے ہوں؟ کیا ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ جس سے ہم اپنی ان چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں؟ ہم تھوڑا پریکٹیکل کی طرف آتے ہیں کہ کیا 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 ایسا کروں میں کہ میں اخلاق اور کردار میں، آداب میں بہتر ہو جاؤں. اسد بھائی دیکھیے، اس کے 2-3 طریقے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو عربی کا مقولہ ہے نا، الصحبۃ مؤثرۃ، صحبت جو ہے وہ اثر رکھتی ہے. بے شک. جب آپ کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ ریلیشن قائم کرتے ہیں، کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں، کچھ وقت گزارتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کی عادتیں آ جاتی ہیں. صحیح. اچھا، ہم انسان جو ہیں بحیثیت انسان پسند یہ کرتا ہے کہ میں مل جل کر رہوں. جی، کمیونٹی پسند ہے. پسند کرتا ہے انسان. تو اب ہوتا کیا ہے کہ بعض بچے، جیسے اگر میں ایک مثال سے سمجھاؤں، ایک والد کے 2 بچے ہیں، 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا اس کے ساتھ کام کرتا ہے اور ایک بیٹا ایسا ہے جو دنیا کے کسی اور ملک میں ہے، وہاں پر وہ کام کرتا ہے. تو اب دونوں کے اخلاق میں، دونوں کی عادتوں میں بہت فرق ملے گا، ڈیفرنس ملے گا ہمیں. بے شک. اس کی وجہ کیا ہوگی کہ جو انسان جن کے ساتھ رہتا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی عادتیں آ جاتی ہیں. بے تو شک. سب سے پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ صحبت، کمپنی. ہاں، کمپنی، کہ آپ کن کے کمپنی لیتے ہیں، اٹھتے کن کو کمپنی دیتے ہیں. اور پھر ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں انسان لیتا ہے، کچھ چیزیں دیتا ہے. اچھا. فزیکلی بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کوئی آپ سے کوئی چیز لے لیتا ہے، آپ کے اخلاقیات، آپ کی گفتگو، آپ کی چیزیں، اور کچھ وہ لے لیتا ہے. جیسے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اگر آپ دیکھیں، آپ نے ماشاء اللہ ٹریولنگ آپ کرتے ہیں، دنیا کے کسی ملک میں بھی چلے جائیں، اگر آپ کو بھائی ماما اسلامی بھائی، دعوت اسلامی سے وابستہ کوئی اسلامی بھائی ملتا ہے تو ایسا لگتا ہے اپنائیت. ایسا ہی. اگرچہ آپ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، آپ سے کوئی اپنا لگتا ہے، اپنا اپنا سا لگتا ہے. وجہ کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہماری کامن ہیں. اسی طرح جب آپ اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو اچھے لوگوں کی عادتیں آپ کے اندر کنورٹ. صحبت مین چیز ہو گئی. صحبت مین چیز ہوگی. دوسری چیز ہوتی ہے علم. علم ایک ایسی چیز ہے کہ آپ جب علم حاصل کرتے ہیں تو پھر اس علم کا نور آپ کے اندر آتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آپ علم کون سا حاصل کرتے ہیں. صرف دنیاوی علم حاصل کرتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے دنیاوی چیزوں میں آپ کی توجہ ہوگی، دنیا میں آپ کامیاب انسان بننا چاہیں گے، دنیاوی طور پر آپ رکھیں گے. اور ایک ہے دینی علم. جی. دینی علم کیا ہوگا؟ کوئی آپ کی دنیا بھی اچھی کرے گا، آپ کا دین اور آخرت بھی آپ کی اچھی کرے گا. تو دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ وہ قرآن و حدیث میں کچھ ہم نے باتیں سنی. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اگر تعلیمات اگر ہم دیکھیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو آپ اس وقت اللہ سے دعا کرتے، اللہم احسنت خلقی فاحسن خلقی. اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت کو اچھا بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی مزید اچھا فرما. یہ ہماری تعلیم کے لیے آقا کریم علیہ السلام اللہ سے یہ بھی دعا کیا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ، میں تجھ سے پناہ طلب کرتا ہوں برے اخلاق سے، برے اعمال سے اور نفسانی بری خواہشات سے. ہماری تعلیم کے لیے آقا کریم علیہ السلام کا یہ مبارک عمل، یہ دعائیں، یہ کیا ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے، کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے، اللہ سے دعا کرتا رہے. اور تیسری چیز وہی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ پاک مجھے اپنے پیاروں کا قرب نصیب کر، مجھے اپنے پیاروں کی صحبت نصیب فرما. ہوتا کیا کہ جب آپ کسی اچھے بندے کے ساتھ رہنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر اس کی اچھائیاں کنورٹ ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے. تو آپ جب غلط لوگوں کے ساتھ ہوں گے تو ظاہر سی بات ویسا ہی امپیکٹ ہوگا. انشاءاللہ اس پر بات کریں گے، اور یہ علم کی جو بات ہوئی اس پر بھی کچھ کلام کریں گے. مجھے بتایا گیا ہے کال ہے، وہ شامل کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے گفتگو کو جاری رکھیں گے. جی سنائیے. حضرت طارق اسلام آباد سے عرض کر رہا ہوں. گھر اور معاشرہ الحمدللہ جب دیکھتے ہیں تو ہمارے گھر میں خوشگوار ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور بہت لرن کرتے ہیں ہم اس سے، اور الحمدللہ دین پہ چلنے کا ایک جذبہ ملتا ہے. ویل ڈن مدنی چینل، ویل ڈن مدنی چینل کی تمام تھنک ٹینک کو اللہ پاک اسی طرح ہمیں برکتیں اور رحمتیں ملتی رہیں مدنی چینل کے ذریعے.
ماشاء اللہ آپ نے حوصلہ افزائی فرمائی. مدنی چینل واقعی ہم سب کے لیے سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے. مدنی چینل ہو، قرآن ہو، حدیث ہو یا کوئی بھی کتاب ہو، جب تک ہم سیکھنے کا جذبہ نہیں رکھیں گے تو پھر سیکھ نہیں پائیں گے. آج جیسے ہم اخلاق و آداب کی بات کر رہے ہیں نا، تو قرآن کی بات ہوئی، حدیث پاک کی بات ہوئی. ہر عالم دین، ہر بزرگ جو بھی ہمارے بڑے ہیں، اسلاف ہیں، ان سب کی زندگی میں، کتابوں میں سیکھنے کا ہے. لیکن ایسے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ناظرین جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارنے کے طریقے، اچھے اخلاق اور آداب کے موضوع پر کون سی کتاب پڑھی؟ بہت خوب. سوال ہے. یا آپ نے کبھی قرآن کو اس نظر سے پڑھا کہ میں آج قرآن کو پڑھتا ہوں کہ اس کے اندر جو اخلاق و آداب سے متعلق آیتیں ہیں ان کا ترجمہ اور تفسیر پڑھوں؟ کیا آپ نے کبھی کسی حدیث کی کتاب کو اٹھا کر اس نظر سے پڑھا کہ حدیثوں میں تو بہت کچھ بیان کیا گیا ہے، میں آج چند وہ حدیثیں سیکھتا یا پڑھتا ہوں کہ جس میں اخلاق و آداب کی بات کی گئی ہے؟ زندگی میں کب آخری مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ کسی سے ملنے گئے یا آپ نے کسی کے ساتھ سفر کیا یا کسی کو آپ نے اپنے پاس بلایا خالص اس نیت کے ساتھ کہ اچھا آدمی ہے، اس کے ساتھ کچھ وقت گزاروں گا اور کچھ سیکھوں گا؟ اگر ایسا نہیں ہوا، چلیں ان سب ذریعوں کے ساتھ جدید دور ہے، آپ نے کب گوگل کیا تھا اس نظریے کے ساتھ کہ میں یہ دیکھوں کہ اس وقت دنیا کے اندر اچھے آداب و اخلاق پر کون سی ریسرچ موجود ہے؟ آپ نے یوٹیوب کھولا تھا اور یہ سرچ کیا تھا کہ میں کسی عالم دین کو اس لیے سنوں کہ اچھے اخلاق و آداب. کیا کوئی ایسی اپلیکیشن ہے جو میں دیکھتا ہوں جس سے مجھے اچھے اخلاق اور آداب سیکھنے کو ملتے ہوں؟ کبھی میں نے کوئی ایسی بک پرچیز کی اس نیت کے ساتھ کہ میں یہ 500 روپے خرچ کروں گا اچھے اخلاق اور آداب سیکھنے کے لیے؟ اگر ان سب کا جواب نہ ہے تو میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں ہے تو ہم بہتر کیسے ہوں گے؟ یعنی کہ ایک چیز ہے نا کہ جب ان پٹ ہی ٹھیک نہ ہو تو آؤٹ پٹ کہاں سے آئے گی؟ جب ہماری ایفرٹ ہی نہیں ہے، ہماری کوشش ہی نہیں ہے. ہاں، اگر ان میں سے ساری چیزیں یا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن پر آپ کا جواب آ رہا ہے کہ ہاں میں نے قرآن کو، حدیث کو، کتابوں کو، ٹیکنالوجی کو، کسی شخص کو اس لیے اڈاپٹ کیا، تو آپ یقین کریں آپ کو اچھا ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور میں آپ کو یہ بھی عرض کروں کہ اس وقت دنیا کے اندر اخلاق و آداب، مینرز پر جتنا مواد موجود ہے پچھلے ہزاروں سالوں میں موجود نہیں تھا. مواد کی کمی نہیں ہے. قرآن کی تفسیریں لکھی گئیں، آج بھی تو لکھی جا رہی ہیں. حدیث کی شروحات پہلے بھی موجود تھی لیکن آج مزید اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے. علماء جو تھے جنہوں نے ہمیں بیان کیا وہ تھے، سینکڑوں علماء آج بھی موجود ہیں. یعنی کہ جو مواد ہے سیکھنے کا اس میں ہر آنے والے دن اضافہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چیزیں نہیں ہیں. سوال یہ ہے کہ میں اور آپ اس پوری دنیا کے اندر کروڑوں علمی جزیات اور مواقع کے ہوتے ہوئے اس میں سے اپنے لیے سرچ کتنا کر رہے ہیں؟ دیٹ از دا بیسک کوشچن. اگر ہم کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر رہے تو چلے آج نیت کر لیجئے کہ آج انشاءاللہ میں اپنی زندگی کے اندر شب و روز کے اندر کوئی ایک آدھ چیز سے ہی سٹارٹ لے لیں، شروع کروں گا کہ جس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو بہتر بنانے میں کامیاب ہو سکوں. کیجئے، پھر دیکھیے کہ آپ کی زندگی میں کتنی پازیٹیو چینج آتی ہے. رضا بھائی، میں آپ سے سوال کروں گا کہ یہ کیا ہے کہ انسان جب کسی کے ساتھ بیٹھتا ہے تو اس کے اندر اچھی بری دونوں طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ بری چیز کو بڑی جلدی اڈاپٹ کرتے ہیں لوگ. بھائی اس کے اندر اچھی چیزیں بھی تھی، وہ بھی تو اڈاپٹ کر لیتے آپ. تو ایسا کیوں ہے؟ اور اچھی عادتیں سیکھنے میں مانع، یعنی کہ منع کرنے والی، رکاوٹ والی کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ دیکھیے کسی نے بڑی پیاری بات کہی تھی کہ اگر میں بزنس مین ہے، اس نے کہا کہ میں اگر کوئی کتاب لکھوں گا تو یہ نہیں لکھوں گا
کہ پیسہ کمانے کے 1000 طریقے، بلکہ میں یہ لکھوں گا کہ ناکام بزنس مین کے 1000 معاملات، کہ بندہ ناکام کیوں ہوتا ہے۔ تو کامیابی کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے، لیکن اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ناکامی کے اسباب پر بھی غور کرنا چاہیے۔ تو آپ کیا فیل کرتے ہیں کہ گھر ہو یا معاشرہ ہو، اچھے آداب و اخلاق لوگ جلدی اڈاپٹ نہیں کرتے، برائی کی طرف زیادہ جلدی جاتے؟ برائی کی طرف زیادہ جلدی جانے کی ایک تو وجہ نفس و شیطان ہے کہ وہ زیادہ اس طرف راغب کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہی انسان کی طبیعت یہ قوت انفعالی رکھتی ہے، یہ اثر قبول کرتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، اگر انسان کو کچھ اچھا لینا ہے تو اسے اہتمام کے ساتھ اس پر توجہ دینی ہوتی ہے، جی لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے، برائیاں بغیر توجہ کے بھی ایسے ہی انسان کے اندر خود بخود آنے لگ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح انسان کی اپنی سوچ بھی اس اعتبار سے بڑا میٹر کرتی ہے، انسان لینے کیا بیٹھا ہے، انسان کن کے ساتھ بیٹھا ہے اور کیا لینے کے لیے بیٹھا ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھا ہے تو وہ بروں سے بری چیز ہی لینے بیٹھا ہے، اس وقت وہ کچھ اچھا بھی کر رہے ہوں گے، توجہ نہیں جائے گی۔ میں اس شخص کی بات کر رہا ہوں کہ جس میں اچھائیاں بھی ہیں برائیاں، ایک تو وہ ہے نا کہ جس میں غالب برائیاں ہیں۔ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ سارے برے نہیں ہوتے، ماشاءاللہ ہم اپنی بات کریں تو مسلم معاشرہ ہے، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اکثر لوگ خراب ہی ہیں، بہت سو میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کیا بات ہے کہ میں جب کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں تو اس کے اندر اچھائیاں بھی تو تھیں، لیکن میں برائی لے کے اٹھ رہا ہوں۔ سوچ جو ہے، سوچ سب سے بنیادی چیز جی کہ دونوں چیزیں موجود ہے، لیکن میں تو یہ سوچ بھی، طبیعت بھی جی۔ بعض اوقات انسان کی ایسی ہوتی ہے کہ طبیعتاً ایسا ہوتا ہے، گھریلو ماحول ایسا ہوتا ہے، تربیت اس کی ایسی یہ تبدیل کرنا ہے، ورنہ یہ اچھائی تبدیل ہوتے کرنا۔ ہوئے بھی ہم محروم رہیں گے۔ بہت بنیادی بات کہی کہ سوچ ہی اگر ہماری پازیٹیو نہیں ہے تو ہمارا سیکھنے کا عمل جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، یعنی کہ اچھائی برائی۔ اور شاید آپ اتفاق کریں کہ یہی بات ہے کہ ہمارا معاشرہ مجموعی اعتبار سے نیگیٹو معاشرہ ہو گیا، یعنی کہ نیوز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اچھی خبر دو گے تو کوئی نہیں سنے گا، کوئی دھیان بھی نہیں دے گا، ہے ذرا ایک مطلب سنسنی خیز اور کوئی نیگیٹو قتل کی خبر دے دو، کوئی بہت بڑی ڈکیتی کی خبر دے دو، اس کے ویوز بڑھ جاتے ہیں۔ دیٹ مینس دیٹ از دا ریفلیکشن آف یور کمیونٹی۔ آپ کی سوچ جو آپ نے کہا اس کی عکاسی کرتا ہے۔ اچھا، یہ سوچ ایک دن میں نہیں بنی ہوگی، یعنی اس وقت مجموعی اعتبار سے ابھی ہم اپنے اطراف کی بات کریں تو کسی کے ساتھ بھی بیٹھو تو نیگیٹو بات زیادہ کر رہا ہوتا ہے، حالانکہ اچھی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، کوئی اچھا کام بھی اگر کہیں پر ہو جاتا ہے تو حال یہ ہو گیا لوگوں کا، سب کا نہیں لیکن ایک تعداد ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں، کہ کسی سے اچھی بات کرو نا تو وہ کہتا ہے اچھا یہ اچھا کام ہو گیا ہے، وہ اس کے اندر بھی کیڑے نکالے گا، یعنی اس کو یہ چاہیے کہ اس کا کوئی نہ کوئی نیگیٹو پہلو بھی ہونا چاہیے اور اسی کو پکڑ کے بیٹھے گا۔ تو یاد رکھیے کہ انفرادی حیثیت میں یا مجموعی حیثیت میں، گھر کے اعتبار سے بھی، اب گھر کی اگر ہم بات کریں، اس وقت بہت ساری فیملیز بھی ہوں گی، آپ ذرا سوچیں، اپنے آپ سے سوال کریں، یا آپ جو چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا آپ 4-5 افراد کا اپنی لائف اور اپنے گھر کے بارے میں نتیجہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے؟ اگر نتیجہ نیگیٹو ہے تو آپ غور کریں کہ اتنی ساری اچھائیاں ہونے کے باوجود نیگیٹو کیوں ہیں، ان معنوں پر کہ یار ہم تو تباہ و برباد ہو گئے، ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے، ہم کہاں پھنس گئے یہاں رہتے ہوئے، ہم مطلب یہاں کیوں پیدا ہو گئے۔ اچھا، بعض لوگوں کی جو اپیرنس ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے اپنے پیدا ہونے پہ افسردہ ہوتے ہیں کہ یار میں یہاں پہ پیدا کیوں ہو گیا، خاندان میں کیوں آ گیا، اس خاندان میں کیوں آ گیا، یہاں پر یعنی نیگیٹیوٹی سوچ کی انسان کو یہاں تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ایک بنیادی ادب یا اخلاق کہیے جو آپ کو بہت زیادہ پازیٹیو کر سکتا ہے کہ آپ کی سوچ تو پازیٹیو ہو، آپ کے اطراف کے اندر غلطیاں بھی ہو رہی ہوں گی، اچھائیاں بھی ہو رہی ہوں گی۔ امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی اگر بات نہ کی جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی۔ فی زمانہ کہہ سکتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ پاک نے جن کے ذریعے سے لاکھوں کروڑوں کے اخلاق و آداب کو بہتر فرمایا، آپ کی برکت سے، آپ کی نظر سے، آپ کی تبلیغ سے، آپ کی نیکی کی دعوت سے، ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا، ہزاروں نے دیکھا، لاکھوں نے دیکھا، مدنی چینل کے ذریعے تو پھر کوئی لمٹ ہی نہیں ہے۔ اسی معاشرے کے فرد ہیں، اسی ملک میں پیدا ہوئے، یہیں اکثر وقت جو ہے آپ کا گزرا، اسی مہنگائی کے دور میں ہیں،
ٹھیک ہے، اسی جو ٹائم جو گزر رہا ہے دنیا کا اسی کے اندر ہے. لیکن آپ نے کیا کیا؟ نیگیٹیویٹیز تو تھی، لیکن آپ نے اپنی ذات کے اندر اور اپنی سوچ کے اندر، اپنی گفتگو کے اندر وہ پازیٹیو چیزیں جو اویلیبل تھیں ان کو اڈاپٹ بھی کیا اور پھر اس کو ریفلیکٹ بھی کیا. تو اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہزاروں اچھے ہو گئے. آپ کی بارگاہ کے اندر جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، یہ مطلب نہیں ہوتا پازیٹیو ہونے کا کہ آپ جو ہے وہ سیاہی کو بھی کہنا شروع کر دے کہ اندر تھوڑی تھوڑی سفیدی ہے. یہ مطلب نہیں ہوتا. جتنی برائی ہے وہ اتنی ہے نا، اس کو اتنا ہی رکھا جائے اور کوشش کی جائے کہ پازیٹیوٹی کو ڈھونڈا جائے. تو آپ کی صحبت پہ ہم نے دیکھا ہے کہ نیگیٹیوٹی پر بات نہیں ہوتی، کلام نہیں ہوتا. ہاں، کمزوری پر کلام ہوتا ہے کہ بھئی کمزوری دور ہونی چاہیے، لیکن پازیٹیو چیزوں پر کلام. تو جب پازیٹیو گفتگو اور پازیٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے تو جب بندہ وہاں سے اٹھتا ہے تو پازیٹیو ہو کر اٹھتا ہے، یعنی کہ اس کے اندر ایک انکریجمنٹ ہوتی ہے، ایک جوش ہوتا ہے، ایک ولولہ ہوتا ہے کہ یار میں نے اسی ماحول میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے. آپ نے اکثر سنا ہوگا امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی ہم تو ہیں ہی ایسے، یعنی ان کی سوچ وہ ایسی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے اچھے آداب و اخلاق اپنانے کا دروازے بند کر ہوئے. میں تو ایسا ہی ہوں، میں تو غصے والا ہوں بھائی، دیکھو بھائی میرے ساتھ جو ہے نا وہ ذرا تمیز سے بات کرنا، میں بس یوں 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 ہو جاتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں کہ یار یہ جب آپ کی سوچ ہے تو آپ پھر کیسے بہتر ہوں گے؟ تو اپنے اندر پازیٹیوٹی لائیں اور پھر آگے بڑھیں تو انشاءاللہ اس سے بہتری کا سامان ہوگا. راشد بھائی، گھر کے اندر اچھے مینرز کو عام کرنے کے لیے ایک دو مدنی پھول آپ کی طرف سے، کیونکہ ٹائم بھی ہمارے اختتام کی طرف سے، تو تھوڑا ہم یہ بھی بات کر لیں کہ گھر میں بڑوں کو کیا ایسے اقدامات کرنے چاہیے کہ مجموعی طور پر گھر کے اندر ایک پازیٹیو اور اچھا مینرز والا ماحول بنے. گھر میں اچھا ماحول بنانے کے لیے گھر میں اچھے اخلاق و آداب اپنے بچوں میں، اپنے گھر والوں میں کنورٹ کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم خود اچھے آداب اور اخلاق والے بنیں. جی ہمارا خود انداز اچھا ہو. اب دیکھا ہوگا کہ جو والد صاحب جو ہیں مسکرا کر بات کرتے ہیں، بچوں سے محبت کرتے ہیں، بچوں کی امی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، تو بچوں میں بھی یہ چیزیں کنورٹ ہوتی ہیں. بے شک. اسی طرح آپ بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بچوں کو اخلاقیات کا درس دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات اگر بیان کرتے ہیں تو بچوں میں یہ چیزیں اس طور پر بھی کنورٹ ہوتی ہیں. اب بچوں کو مثال کے طور پر آپ اگر مدنی چینل کہ بچوں کی جو نشریات وہ دکھاتے ہیں، پھر مدنی چینل کے خاص پروگرام ہیں جو خواتین سے متعلق ہیں، وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر اگر آپ دیکھتے ہیں، اس سے بھی اچھا اثر پڑتا ہے. اب اگر گھر کے اندر باپ ہی یا ماں ہی فلمیں ڈرامے دیکھے، گانے باجے سنے یا بد کلامی کرے، آپس میں ہر وقت لڑائی جھگڑے کا ماحول ہو، یا جس گھر کے اندر باپ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے، ان سے بدتمیزی سے پیش آئے، تو پھر کیا ہوگا کہ بچے بھی وہی چیزیں لیتے ہیں. باپ بچوں کے سامنے سگریٹ پی کر بچوں کو درس دے کہ بیٹا سگریٹ پینا بری بات ہے، بچوں کے سامنے پان گٹکا اور اس طرح کی عادتوں میں مبتلا ہو، تو بچے کیسے پھر اچھائی کی طرف آئیں گے؟ تو بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم خود اچھے بنے، انشاءاللہ بچے بھی اچھے ہو جائیں گے. پریکٹیکل کریں، بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اگر آپ استاد ہیں تو شاگردوں کے سامنے، اگر آپ باس ہیں تو اپنے ماتحت افراد کے سامنے، اگر آپ کہیں پر ایم پی ایم این اے ہیں تو اب اپنے پورے علاقے کے سامنے، کسی ملک کے سربراہ ہیں تو ملک کے سامنے، جیسا آپ کا مقام اور مرتبہ اتنی بڑی ذمہ داری اور اتنا ہی بڑا آپ کا امپیکٹ. یہ انسانی نیچر ہے کہ ہر شخص اپنے دائرہ کار میں اپنے سے بڑے کو فالو کرتا ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ چونکہ یہ بڑا ہے تو یہ کر کے بڑا ہوا ہے تو میں بھی یہی کر کے بڑا ہوں گا. اب وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹیو ہے وہ پھر اللہ جی سے ہدایت عطا فرمائے. رضا بھائی آخر میں کیا کہیں گے؟ اس حوالے سے ایک تو اس پر پڑھنا بھی ضروری ہوگا، صحیح، تاکہ معلوم تو ہو اخلاق اچھے ہیں کون سے، آداب ہیں کون سے جنہیں اپنانا ہے. بعض اوقات غلط چیز کوئی بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے یہی ٹھیک ہے، یہی ٹھیک ہے، تو اس سے بھی پھر نتیجہ غلط نکل آتا ہے. اور اچھی چیز سکھانے اپنی طرف سے دینے کے بجائے بری چیز دے جاتا ہے، بے خیالی میں، بے توجہی میں. تو خوبصورت کتاب آپ کے سامنے بھی زینت ہے بنی ہوئی ہے. اس حوالے سے اگر مشورہ دیا جائے کہ یہ بہت پیاری کتاب ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سنتیں، آداب، دعوت اسلامی، مکتبۃ المدینہ کی شائع ہے،
اور ایک مختصر اور بڑے خوبصورت انداز سے ابواب بندی کی صورت میں انہوں نے اس چیز کو بیان کیا۔ ماشاءاللہ یہ ایک دو کتاب کتابیں میں اگر تھوڑا عرض کروں، بالکل ایک تو گفتگو اور اس کے آداب، امیر اہل سبحان سنت کی جو کتاب ہے اس میں گفتگو کے مینر تو انشاءاللہ بہت اچھی معلومات ملیں گی۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے اخلاق الصالحین، اللہ کے پیاروں کے جو نیک بندے ان کے اخلاق۔ سبحان اسی طرح شکر کے حوالے سے مکتبۃ المدینہ کی جو کتاب ہے، اور اس طرح ایک چپ سو سکھ، چپ رہنے کے حوالے سے، تو یہ چیزیں جو ہیں کتابیں جب پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ الکریم اس کا اثر آپ خود دیکھیں گے۔ ماشاءاللہ یہ ساری کتابیں پڑھیں، اور یہ جو سنت اور آداب کتاب ہے نا، اس کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر نا پوائنٹ وائز سنتیں لکھ دی گئی کہ یہ کام میں یوں کرنا سنت ہے، اس چیز کا ادب یہ ہے۔ اچھا بظاہر یہ اتنی سی کتاب ہے، لیکن آپ اس کے آخر میں دیکھیں گے نا ماخذ اور مراجع، یعنی کہ کن کتابوں سے لے کر یہ لکھا گیا ہے، تو ان کو اگر جمع کریں گے تو یہ شاید ہمارا منچ بھر جائے، یعنی کہ سینکڑوں کتابوں کا ایک طرح سے مجموعہ ہے یہ، یعنی کہ یہ نتیجہ ہے، ہمیں لکھ کر یہ چیزیں دے دی گئیں۔ اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت سارا قرآن و حدیث اور بزرگان دین کے زندگیوں سے لیا گیا مواد ہے۔ تو یہ کتاب حاصل کیجئے، پڑھیے، اور ایک بات یاد رکھیے، ہیبٹ جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اندر یہ کوئی بری عادت آ چکی ہے تو اس میں پریشان ہونے کی حاجت نہیں ہے، آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس وجہ سے بھی ہم اپنی ہیبٹ کو، برے ادب کو، ادب تو اچھا ہوتا ہے، بری ہیبٹ کو، بری عادت کو ہم تبدیل نہیں کر پاتے، کہ ہم یہ ذہن اور سوچ بنا لیتے ہیں کہ میں ہوں ہی ایسا۔ آپ ایسے نہیں ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے، اور ہماری جو اصل اور بنیاد ہے وہ اچھی ہے۔ جب بھی تو ہم سے اچھی چیز کا جو تقاضا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ پاک ہمیں اس چیز کا مکلف بناتا ہی نہیں ہے کہ جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو۔ تو جب ایسا ہے اور ہم سے تقاضا کس بات کا ہے؟ اچھے آداب کا۔ تو اگر اللہ پاک کی جانب سے ہم سے اچھے آداب کا تقاضا ہے، اس کا مطلب ہے ہم کر سکتے ہیں، جبھی تو تقاضا ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کر ہی نہیں سکتا، میں تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچ تبدیل کریں سب سے پہلے، اور پھر ہمت اور جذبہ، میں نہیں کہتا کہ اوور دا نائٹ ہو جائے گی۔ کئی بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے فلاں عادت کو چھوڑنے یا فلاں کو اپنانے کے لیے 10 سال محنت کی۔ کسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے 30 سال تک کوشش کی، تب جا کر میں اس پر جو ہے نا وہ میری عادت میں یہ چیز شامل ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اوور دا نائٹ ہر چیز ہو جائے ضروری نہیں۔ ایک اچھی عادت کو، ایک اچھی چیز کو اپنانے کے لیے بعض اوقات مہینے، بعض اوقات سال کوشش کرنی پڑتی ہے۔ آپ کوشش کریں، اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گا، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ آپ کی کوئی بھی بری عادت ہے، آپ ایک دفعہ پختہ ذہن کے ساتھ اس کو نکالنے کی کوشش کریں۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اٹھیں بیٹھیں، الحمدللہ ہم نے شرابیوں کو بدلتے، ڈاکوؤں کو بدلتے، ماں باپ پر ہاتھ اٹھانے والوں کو ہاتھ چومتے، انتہائی اجہل جاہل ترین شخص کو بہترین عالم بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی کہ اتنا بڑا چینج آنکھوں سے دیکھا ہے یار۔ کفر میں مبتلا کو مسلمان ہوتے ہوئے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی تبدیلی کیا ہوگی؟ یہ اسی معاشرے میں اور اسی زمانے کے اندر پاسبل بھی ہے اور پریکٹیکل بھی ہے۔ تو میں اور آپ اس اچھے ماحول سے کتنا بینیفٹ حاصل کر رہے ہیں، دیٹ از دا کویسچن۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے اخلاق اور آداب اپنانے کی اور برے آداب و اخلاق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عافیت دے میرے مولا،